अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के फज़ल व करम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ से आज हम इंशाअल्लाह 19वें और 20वें सिपारे को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला इसमें हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर किस्म की गलती से इसको पार करे और इसको कबूल फ़रमाए, आमीन। पारा नंबर 19 सूरह फ़ुरक़ान ही की कंटिन्यूएशन चल रही है। सूरह फ़ुरक़ान भी मक्की सूरा थी और सूरह फ़ुरक़ान में मक्की सूरा होने की वजह से हमें पता ही है कि शिर्क से रिलेटेड आयतें बहुत आती हैं मुशरिकों के लिए, और अम्बिया अलैहिस्सलाम के क़िस्से जगह जगह आते हैं, बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, और कभी कभी बीच में कोई नया पॉइंट आ जाता है उन किस्सों में। अब ये जो 19वां सिपारा है, इसमें सूरह फ़ुरक़ान में मुशरिकीन के एतराज़ात, साहिब कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने कौम से मुताल्लिक़ शिकायत आ जाती है कि वो उन्होंने शिकायत क्या करते हैं वो अल्लाह ताला से। फिर कुफ़ार जो कहते हैं कुरान पाक इकट्ठा क्यों नहीं उतार दिया गया, इसको तदरीजन क्यों उतारा गया, उसकी वजह भी दी हुई अल्लाह ताला ने। फिर इबादुर रहमान अल्लाह के बंदों की क्या सिफ़ात है, वो सिफ़ात बहुत सारी दी हुई हैं। फिर अम्बिया अलैहिस्सलाम के क़िस्से बहुत सारे आ जाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, फ़िरौन का ताक़ुब, फ़िरौन के लश्कर का समंदर में गर्क होना, हज़रत नूह, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के, ये सारे क़िस्से इसमें आ जाते हैं। अच्छा, ये आयत नंबर 21 है कि जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते हमारे ऊपर और कहते क्या हैं कि हमारे पर फ़रिश्ते क्यों नहीं उतारे गए। पीछे भी बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है कि उनकी डिमांड होती थी कि फ़रिश्ते क्यों नहीं आ जाते साथ में, और फ़रिश्तों को देखेंगे तो उनके लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी, क्योंकि उनके आमाल ही ऐसे नहीं है कि फ़रिश्ते उनको देख कर खुश हों और वो फ़रिश्तों को देख कर खुश हों। फिर अहले जन्नत की क़यामगाह बेहतर होगी, आयत नंबर 24 आता है, और 25 से अल्लाह ताला फरमाता है कि किस तरह से हम बादलों को उड़ा देंगे क़यामत के दिन। आयत नंबर 27 में उस दिन हर जालिम हसरत के साथ अपने हाथों को काट काट खाएगा और कहेगा काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में अपना रास्ता मैंने चुन लिया होता और फ़लाँ को मैंने दोस्त ना बनाया था। आयत नंबर 38 में। आयत नंबर 30 में वो शिकायत आ रही है जो फरमाया जा रहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे या रब्बी, ए रब, बेशक मेरी कौम ने कुरान को बिल्कुल ही छोड़े रखा है। तो ये आज तक के लिए है, कुरान को बिल्कुल ही छोड़े रखा है, उसको कुछ नहीं पता अंदर क्या है, जो जो बता दे उस पर वो आमन्ना सद्दक़ना कह के ईमान ले आते हैं। अच्छा इसमें ये रखा है, लिखा है, उनको पता ही नहीं होता एक्चुअली लिखा क्या है। तो जब इसीलिए मैं आयत बाय आयत ज़्यादातर बताती हूँ ताकि कोई सुन रहा हो तो वो आयतों को देख ले कि लिखा हुआ है इसके अंदर। और उसके बाद आयत नंबर 31 में क्या है कि हमने हर नबी के लिए उस मुआशरे के जो जुराइम पेशा अफराद थे ना, उनको हमने सरगना बना दिया, दुश्मन बना दिया। और फिर माहौल कैसा बन गया, हक़ और बातिल में फ़र्क दिखाने के लिए दुश्मन भी खड़े हो गए, हक़ वाले भी खड़े हो गए, और फिर वो हक़ की मुखालफत करते थे। उसकी वजह से फिर क्या हो गया, इनक़िलाब की एक फ़ज़ा कायम हो जाती थी, और फिर आपका रब हिदायत करने वाला काफ़ी है आपके लिए। अब वो एतराज़ आ जाता है काफिरों का आयत नंबर 32 में कि कुफ़ार कहते हैं कि यकबारगी क्यों नहीं उतार दिया गया और इसे तदरीजन क्यों उतारा गया। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, ताकि हम इससे आपके क़ल्बे अतहर को क़ुव्वत बख्शें, इसलिए हमने इसे ठहर ठहर के पढ़ा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आप आगे आएगा कि आप अपनी ज़बान मुबारक को जुम्बिश ना दें, इसका पढ़ना हमारे ज़िम्मे है, इसको याद रखना आना भी हमारा ज़िम्मे है। तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं पढ़ रहा हूँ, हम ठहर ठहर के पढ़ रहे हैं, वरना तो इकट्ठा भी आ जाता। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ पे इसको रख कर देखें कि इकट्ठा क्यों नहीं उतारा गया, तो बच्चा पैदा होते स्कूल जाते पूरे ज़िंदगी का कोर्स उसको इकट्ठा नहीं दे दिया जाता, ये लो तुम्हारी पूरी लाइफ का कोर्स यही है, अब तुम इसको देख लो। इकट्ठी एक चीज़ होती है, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, इट्स वेरी हार्ड टू एब्जॉर्ब। जबकि हालात के मुताबिक जब आहिस्ता आहिस्ता कोई अहकामात आ रहे होते हैं तो आप उनको एक्सप्लेन करते हैं, लोग उनको एब्जॉर्ब करते हैं। उन्हें तो मुश्किल नहीं थी, ना अल्लाह को मुश्किल थी कि इकट्ठा उतारता, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मसला था कि उसको एक्सप्लेन करते, लेकिन लोगों के लिए उसको अंडरस्टैंड करना और उसको एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता। कोई ग़ज़वा उहद के वक्त आ रही है, कोई मक्का मुकर्रमा में आ रही है, कोई मदीने में आ रही है, कोई किसी सफ़र पे आ रही है, उस माहौल के लिहाज से आयतें आती गईं। अच्छा, आगे हम देखते हैं आयत नंबर 35 से देखें तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो जाता है, और फिर उनकी ये सारी बातें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़ौरन बाद
نوح علیہ السلام کا آیت نمبر 37 سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 38 میں عاد اور سمود کا بھی ذکر آ جاتا ہے، باشندگان رس کا آ جاتا ہے۔ باشندگان رس کا ابھی تک پیچھے ذکر نہیں آیا تھا، باشندگان ایکا کا تو آیا تھا، اصحاب الایکا، گھنی جھاڑیوں والے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ باشندگان رس بھی حضرت شعیب علیہ السلام ہی ان کے رسول تھے، اور وہاں انہوں نے تبلیغ کی، اور رس اور ایکا قریب قریب کے علاقے، رس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کنویں والی جگہ تھی۔ اصحاب رس کون لوگ ہیں؟ یہ مفسرین نے بہت سارے قول ان کے لیے کہے ہیں، اور یقین کے ساتھ پھر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ان پہ تباہی نازل ہوئی، ان پہ عذاب آیا۔ رس کے نام سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو لکھا ہوا ہے ضیاء القرآن میں کہ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے نبی کو پرانے کنویں میں پھینک دیا تھا، تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا تھا، ہو سکتا ہے پچھلے کسی نبی کا رہا، ان پر یہ عذاب نازل ہوا۔ ایک یہ روایت ہے۔ کنز الایمان میں لکھا ہوا ہے اصحاب الرس حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے تھے، بت پرستی کرتے تھے، ان کا کہنا نہیں مانتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، ایذا دیتے تھے، اور ان لوگوں کے مکان کنویں کے ارد گرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے مکانوں اور کنویں سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، تو یہ دونوں جو ہیں حضرت شعیب علیہ السلام بھی ان پہ نازل ہوئے، اور بھی بہت سارے انبیاء یقیناً آئے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے کہ یہ ہم نے نصیحت کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، اور وہ جب سرکشی سے باز نہیں آتے تھے ہم نیست و نابود کر دیتے تھے۔ آیت نمبر 40 میں اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ بے شک یہ اس بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بری طرح سے بارش برسائی گئی، یعنی پتھروں کی بارش، تو کیا یہ اس کو نہیں دیکھتے اور انہیں دوبارہ اٹھائے جانے کی امید کیوں نہیں ہے؟ یعنی کفار مکہ اپنی تجارت کے لیے شام کے علاقوں کی طرف جاتے تھے، تو راستے میں یہ آبادی پڑتی تھی حضرت علیہ السلام والی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی دیکھتے ہوئے جاتے ہیں کہ یہ بھی کبھی ہماری طرح چلتے پھرتے تھے، اب یہ زمین میں دھسا دیے گئے، پھر بھی یہ کوئی عبرت نہیں پکڑتے۔ آیت نمبر 41 میں آتا ہے کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہی شخص ہے جس کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی ان کا تو یہ تھا نا کوئی بہت دولت مند ہو اور اونچے اس کا ہو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کی فیملیز سے تھے، لیکن بظاہر فقر و فاقہ اختیار کیا ہوا تھا، اور قریب تھا کہ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کا مقصد یہی کہ ہمارے بتوں سے ہمیں بہکانے آئے۔ آیت نمبر 45، کیا آپ نے اپنے رب کی طرف نگاہ نہیں ڈالی کہ وہ کس طرح سایہ دراز کرتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن کر دیتا، پھر ہم سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے، سورج کو دلیل بنا دیا۔ آیت نمبر 46 پر ہم آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف کھینچ کر سمیٹ لیتے ہیں۔ سائے کا ذکر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ سایہ، اہل معرفت نے سائے کو وہ زمانہ قرار دیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آقا علیہ السلام کے بعثت کے درمیان کا دور ہے۔ یہ یعنی بہت لمبا عرصہ تھا، اور اس عرصے کے دوران بہت زیادہ یعنی برائیوں میں قومیں پڑ گئیں، بت پرستی میں بھی پڑ گئیں، اور اندھیرا ہی اندھیرا کفر کا چھا گیا، یہاں تک کہ آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب طلوع ہوا اور پیک پہ پہنچ گیا تو کیا ہوا، اس نے عالم کو بقائے نور بنا دیا۔ اچھا، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا سائے لمبے لمبے ہوتے ہیں، دوپہر کے وقت جب بالکل اوپر ہوتا ہے سورج سمٹ کے وہ ادھر ہی کے ادھر ہو جاتے ہیں، غروب ہو رہا ہوتا ہے تو پھر سائے لمبے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آہستہ آہستہ سائے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ظلمت کے سائے جو تھے وہ چھٹ گئے، جس طرح سے چاہیں اس کو لیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رات کو پوشاک کی طرح بنا دیا جو تمہیں ڈھانپ لیتا ہے نیند کے لیے، اور آرام کا باعث بنا دیا، اور دن کو کیا بنایا ہے، اٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ اب جو لوگ اچانک ذہن میں آ گیا، جو لوگ رات کو پوری رات جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو بنایا ہی اس طرح نہیں ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے رات نیند کے لیے بنائی ہے، دن ہم نے کام کے لیے بنایا، دن میں اٹھ کھڑے ہو۔ جب ہم قدرت کے قانون کو پلٹ دیتے ہیں تو خود اپنے لیے تباہی مول لیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ بیماریوں کی کثرت ہوگی، بے شمار بیماریوں، کہ رات سونے کے لیے تھی یا تو عبادت کے لیے جاگ رہے ہو، تو پھر آپ دن میں کچھ ٹائم سوئیں، لیکن دن اللہ نے کام کاج کے لیے بنایا۔ دن میں آپ 3-4 بجے اٹھ کے جب اپنا دن شروع کرتے ہیں، برکت کا سارا ٹائم آپ نے ختم کر دیا، اور آپ نے بالکل زوال کے بعد جو ہے اب رات آنے کو ہے، تب آپ اپنے کام شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، دن کام کے لیے بنایا، اس کو الٹا مت کرو، تمہیں پرابلمز ہوں گی۔ آگے اب ہم چلتے ہیں کہ مردہ شہر کی اللہ تعالیٰ نے بات کی، آیت نمبر
اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی، بارشوں کی، مردہ شہر کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں، اس سے ہم جو ہے پانی پینے کے لیے پانی بھی ملتا ہے، پیداوار بھی ہوتی ہے، اور ہم پھر اس بارش کو گھماتے رہتا ہے۔ نمبر 50 میں دیکھیں، بارش کو ہم ان کے درمیان مختلف شہروں میں گھماتے رہتے ہیں، تو ڈفرینٹ لوگ جو ہیں اس سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ تو غور و فکر کرنا چاہیے، پھر بھی لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم چاہتے ہیں، آیت نمبر 51، تو ہر ایک بستی میں ڈر سنانے والا بھیج دیتے، اور بس تم کافروں کا کہنا نہ مانو اور اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرو۔ آیت نمبر 53 میں یہ اگر ہم جا کے دیکھیں تو ہم بہت سارے دریا، سمندر نظر آتے ہیں۔ وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک نہایت میٹھا اور شیریں ہے اور دوسرا کھاری اور تلخ ہے، دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ بنا دی۔ ٹیسٹ کر کے تو نہیں دیکھا، لیکن دریاؤں کو دیکھا ضرور ہے، دو ڈفرینٹ رنگوں کے گھٹے بہ رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے میں ملتے نہیں ہیں۔ پانی میں کیا ہے، وہ تو فوراً مکس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کیسی آڑ بنائی ہے اس کے درمیان۔ یعنی پشاور سے ہم لوگ جب پنڈی جا رہے تھے تو راستے میں پتہ نہیں دریائے کابل اور سندھ مل کے کون سے تھے پتہ نہیں، وہ کہیں نام غلط دریاؤں کے نہ لے رہے، دونوں کے کلرز الگ الگ تھے، دونوں اکٹھے بہ رہے تھے۔ اور اسی طرح آپ اپنے انٹرنیشنل ٹور پہ جائیں تو آپ کو سمندر ملتے ہیں اس طرح کے، دو بالکل الگ الگ کلرز کے۔ آیت نمبر 54 اللہ تعالیٰ فرما رہے وہی ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اسے فجعلہ نسبا و سحرا، نسب والا بنایا، اور سسرال، سحرا سسرال والا بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا نسب جس سے وہ پیدا ہوا ہے وہ بنایا، اور سسرال جیسا وہ شادی ہو کے جائے گا وہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی قدرت والا ہے بے شک۔ آیت نمبر 57 آپ دیکھیں کہ جو بھی پیغمبر جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ آپ فرما دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، تو جو کوئی یہ راستہ اختیار کرنا چاہے رب کی طرف تو کر لے۔ تو ہر پیغمبر نے فرمایا کہ میں اجرت نہیں مانگتا۔ پھر آیت نمبر 59 سے آسمانی کلوں کا جو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں، اب اس سے 6 دن سے کیا مراد ہے، اس نے وہ پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ آیت نمبر 63 پر آ جاتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا، آیت نمبر 62 میں کیا ہے، رات دن کو آگے پیچھے ہم نے بنا دیا۔ آئے چلے جانے، اس میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں آتی نا کہ کبھی رات آنا بھول گئی ہو، کبھی دن آنا بھول گیا ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں نشانیاں اللہ تعالیٰ کی کہ کس طرح سے بالکل ایک اسپیسیفک طریقے سے چل رہا ہے۔ آیت نمبر 63 سے آنورڈز بہت ساری آیتیں جو ہیں عباد الرحمن کی شروع ہو جاتی ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، چلتے کس طرح ہے، عباد الرحمن، اللہ کے جو نیک بندوں کا ذکر ہے، جو اللہ کے بندے حقیقت میں زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام، کہتے ہیں کہ سلام کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ مطلب وہ تکبر نہیں کرتے، سختی نہیں کرتے، اور جب جاہل لوگ جو سمجھ سے آ رہی ہیں فضول کی تکرار کرتے ہیں، فضول کی بحثیں کرتے ہیں، تو وہ ان سے تکرار نہیں کرتے، وہ الگ ہو جاتے ہیں، کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اور ایک تو وہ شخص ہوتا ہے نا جو آپ سے بحث کر رہا ہو لیکن وہ سمجھ بھی رہا ہو، تو آپ اس کو سمجھاتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، پھر وہ ایبزارب بھی کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کا کام صرف تنقید ہی کرنا ہے، وہ تنقید پہ تنقید، تنقید پہ تنقید کیے چلے جائے گا، سمجھے گا کچھ نہیں، ماننا تو اس نے ہے ہی نہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ الگ ہو جائیں۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں، ان کی کوالٹیز آگے پوری آ رہی ہیں کہ راتوں ان کی سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس پہ بھی یہ عرض کرتے رہتے ہیں آیت نمبر 65 میں کہ اے ہمارے رب تو دوزخ کا عذاب ہٹا لے، وہ بڑا ہی برا ہے، پھر بڑا ہی بری قیام کا ہے۔ پھر وہ خرچ کرتے ہیں تو کس طرح خرچ کرتے ہیں، آیت نمبر 67 میں کہ میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ فضول خرچی کے ساتھ اور نہ بہت زیادہ تنگی سے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کرتا۔ آیت نمبر 68 میں، آیت نمبر 70 میں، یہ 69 میں آ جاتا ہے کہ قیامت کے دن دگنا عذاب کر دیا جائے گا کن کے لیے، جو شریک کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کو ماننا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور بدکاری کرتے ہیں تو اس کی وہ سزا پائیں گے۔ اور جس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کی وجہ سے ان کی نیکیوں کو، برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ پھر توبہ کرنے والوں کا ذکر آ جاتا ہے کہ وہ جو ہیں یہ توبہ کرنے والے جو لوگ ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اور یہ جب اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نظر کرم فرماتا ہے۔ یہ سورہ فرقان ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ شعراء یہ بھی مکی سورہ ہے، اور مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی ٹاپکس وہی رہیں گے،
شرک یہ جو شرک کے لحاظ سے ٹاپکس ہوں گے، کفار کا کہنا نہ ماننے کا ہوگا، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے قصے جا بجا ہوں گے، اور اینڈ میں سورہ شعراء، شاعر کی جمع شعراء، تو شاعروں کے لحاظ سے جو بات آتی ہے جس کو لوگ مس کوٹ کرتے ہیں اور نعتوں کے اوپر چپکاتے ہیں، تو وہ بالکل اینڈ میں اس میں آ جاتی ہے، کلیئر کٹ آ جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور کس طرح اس کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے۔ جہالت کا کام ہے، اللہ تعالیٰ جہالت میں پڑھنے سے بچائے۔ آیت نمبر 3 اس کی کیا کہتی ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان عزیز ہی دے بیٹھیں گے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی باتیں بھی ایزا پہنچاتی تھیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے وہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ ان کا قیامت میں کیا حصہ ہے، یہ کتنی تکلیف اٹھائیں گے ان کو پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ بہت تکلیف فیل کرتے تھے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان کو تسلی دیتا ہے، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ان کا اور میرا راستہ الگ کر دے، جیسے باقی انبیاء نے فرمایا کہ آج تو اللہ فیصلہ فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ انہوں نے بہت تنگ کیا، اب تو فیصلہ فرما دے میری اور میرے قوم کے درمیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی بات کہی، شکایت فرمائی ہے، قرآن کو چھوڑ دیا انہوں نے، لیکن یہ نہیں فرمایا اللہ فیصلہ فرما دے، شفاعت کا ذمہ لیا کہ شفاعت کرواؤں گا سب کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی لے آئیں کہ ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ آئیں، لیکن جب نشانی آتی ہے تو اس کے بعد عذاب بھی فوراً آتا ہے۔ آیت نمبر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 8 میں کہ یہ اس قابل ہے ہی نہیں، یہ نشانی آنے پر بھی نہیں لائیں گے تو آپ رنجیدہ نہ ہو، یہ ایمان نہیں لے کر آنے والے۔ قوم فرعون کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 10 سے شروع ہو جاتا ہے، اور وہی سارا آتا ہے ان کا جو قصے ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا قطبی کو مارنا، ان کی یہ دعا کہ میرا سینہ کھول دے اور میرا معاون بنا دے میرے بھائی کو، پھر فرعون کے پاس جانے کا ذکر آتا ہے، اور فرعون، اچھا اب یہاں سے جو آیتیں ہیں نا فرعون کے ساتھ جو مکالمہ یہ والا جو آ رہا ہے یہ پیچھے نہیں آیا تھا، جب آیت نمبر 21 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے میرے رب نے، تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ پروردگار کیا ہے تمام جہانوں کا، آیت نمبر 23، کیونکہ بعض لوگوں کو اس پہ بھی شک ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، بعض کو اس پہ بھی شک ہوتا ہے، تو آگے کلیئر کٹ ایک آیت آ جاتی ہے کہ فرعون کیا کہتا ہے، وہ پوچھتا ہے یہ کون ہے سارے جہانوں کا رب پروردگار، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ساری باتیں بتاتے ہیں، آسمان و زمین کا، مشرق مغرب کا، تمہارا بھی رب وہی اور تمہارے باپ دادا کا بھی، اگلوں کا بھی، سب کا وہی رب ہے، اور مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اب آگے دیکھیں آیت نمبر 29 میں فرعون نے کیا کہا، اے موسیٰ علیہ السلام اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں ضرور قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ خود کو رب کہتا تھا، تو اس نے کہا میرے علاوہ کسی کو رب مانتے ہو، تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ تو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اگر میں تمہارے پاس نشانی لے آؤں تب بھی تم یہی کرو گے، تو وہ کہتا ہے نشانی لاؤ اگر سچے ہو، اور اس کے بعد وہی نشانیاں آئیں، اور وہ نشانیاں جو تھیں جب انہوں نے ڈالی، اور فرعون کے درباریوں نے کہا یہ تو جادو ہے، پھر جادوگروں کو بلایا گیا، جادوگروں نے اپنے جادو ڈالے، بھی ایمان لے آئے اور ایمان والے ہو گئے، اور جادوگروں کا ایمان بڑے بڑے اونچے لیول کا تھا، انہیں پتہ تھا فرعون کتنا سخت گیر ہے، ادب والے تھے، انہوں نے ادب کیا کہ پہلے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم، ورنہ ڈال دیتے وہ، لیکن ان کے ادب نے ان کو ایمان بخشا، اور وہ کتنے ڈٹرمن رہے کہ ان کی اپوزٹ ڈائریکشنز میں ان کی ٹانگ ہاتھ کاٹ دیے گئے، ان کے کیلیں ٹھونک دی گئی، لیکن وہ پھرے نہیں، انہوں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر وہ یہ سارا کچھ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی بھیجی آیت نمبر 52 میں کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، اور پھر فرعون نے ہر طرف ہتھیارے بھیجے، آگے پھر وہی بات آتی ہے، دونوں جماعتیں آنے سامنے ہوئیں، جب سورج نکل گیا، راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، اور آیت نمبر 61 میں آ رہا ہے، 60 میں آ رہا ہے، سورج نکلنے کے وقت فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، جب یہ چلے گئے تو وہاں سورج نکلنے کا ٹائم تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، وہ آگے چلے گئے، راستہ بن گیا، اور فرعونی جو تھے وہ غرق ہو گئے۔ اس واقعے میں آیت نمبر 67 میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بڑی نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں تھے، اور آپ کا رب غالب حکمت والا ہے، رحمت والا ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو جاتا ہے، جنہوں نے اپنے باپ یعنی اپنے چچا آزر سے کہا، ان کے باپ کون تھے؟ حضرت طارق علیہ السلام۔ ان کو بتوں کے بارے میں ہوا کہ تم ان کو پوچھتے ہو جو تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور پھر ان کی جو یہ والی آیتیں آ رہی ہیں، دیکھیں آیت نمبر 75 سے انہوں نے فرمایا کہ تم نے کبھی غور کیا جن کی تم پرستش کرتے ہو
اور تم اور تمہارے اگلے آباء و اجداد بھی اس کی کرتے تھے، کیا تم نے کبھی سوچا کہ یہ تم ان کی پرستش کیوں کرتی ہو؟ تو خود بھی کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں نہ نفع پہنچاتے نہ نقصان۔ آیت نمبر 77 وہ فرماتے ہیں کہ بس وہ میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے رب کے، یعنی یہ سارے بت جو ہے نا تمہاری، یہ میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے رب کے، صرف وہی ہے میرا۔ آگے ان کی جو بات آ رہی ہے اس سے پھر ادب کا ہمیں ایک نیا نقطہ ملتا ہے۔ آیت نمبر 77 آیت 78، وہ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت فرماتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا، وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اب سب اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑا جا رہا ہے نا، کہ وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، ہدایت فرماتا ہے، وہی ہے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ لیکن جب بیماری کا ذکر آیا تو انہوں نے اللہ سے نہیں جوڑا، انہوں نے فرمایا جب بیماری مجھے آتی ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، یہ نہیں فرمایا اللہ کہ جب تو مجھے بیمار کرتا ہے تو تو ہی شفا دیتا ہے۔ ادب کا مقام ہے، سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، لیکن ادب کا مقام کیا ہے کہ بیماری کو انہوں نے اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا، ان کا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ ابھی پچھلے والے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں ہم لوگ یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اللہ تو نے مجھے جو بیماری دی ہے تو دور فرما، انہوں نے فرمایا مجھے تکلیف چھو رہی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم آپ تو یہی کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے دکھ آزاری بیماری اور پریشانی سب اللہ کی طرف سے، اور ہے بھی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ ادب کا کیا مقام ہے کہ ہم کہیں کہ یہ پریشانی یا آزمائش ہماری وجہ سے، ہم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، آگے موت دے گا اور زندہ فرمائے گا، اسی کی کوالٹیز ہیں۔ تو وہ سی ایم ایچ جاتے ہیں تو یہ آیت لکھی ہوئی مریض تو فہو یشفین، کہ وہی جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت وہ مجھے میری خطائیں معاف فرمائے گا۔ ایک پیغمبر ہو کے اپنی خطاؤں کی معافی کی وہ امید رکھ رہے ہیں جو کوئی خطا ہی جن کی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہ درس ہے کہ ہمیں کتنی استغفار کرنا چاہیے، وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، پیغمبر ان کے تو ہے ہی نہیں کوئی گناہ۔ اے رب مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما، خاص اپنے سزاواروں میں شامل فرما لے، اور میرے بعد آنے والوں میں ذکر خیر اور قبولیت جاری فرما۔ آج تک ان کا ذکر خیر چل رہا ہے، نماز تک میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے، ان کی اولاد کا۔ مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں بنا دے، میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اپنے چچا آزر سے انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ ان کے فادر تو مشرک نہیں تھے، اور طارق علیہ السلام تو پکے مومن تھے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن کوئی نفع نہیں دے گا مال یا اولاد سوری، اور دوزخ گناہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، آیت نمبر 91 میں۔ اور آیت نمبر 94 میں ہے کہ وہ اس میں اوندھے گرا دیے جائیں گے اور گمراہ لوگ، یعنی ان کے بت بھی گرا دیے جائیں گے اور ان کو خود بھی۔ آتا ہے نا کہ یہ اپنے خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان، جن اور پتھر ہے۔ پتھر کون ہے؟ یہ بت ہے۔ تو یہ سارے اس میں ہی ڈل جائیں گے۔ اچھا، آیت نمبر 100 میں آ رہا ہے کہ آج ہماری سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہے، ابلیس کی فوجیں بھی کچھ نہیں کر سکیں گی۔ اور ان کی حسرت کیا ہوگی آیت نمبر 102 میں کہ کاش ایک بار دنیا میں پلٹنا نصیب ہو جائے تو ہم مومن ہو جائیں۔ پھر قوم نوح کی ذکر آ گیا، اور قوم نوح کا جب ذکر آ رہا ہے تو وہ بھی یہی فرماتے ہیں امانت دار رسول بن کر آئے ہوں، میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، اور میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ آیت نمبر 109 میں معاوضہ نہیں مانگتا کا بار بار تکرار جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ دین کے کاموں میں معاوضہ کا طلب جو ہے نا دل میں نہ رکھو کہ معاوضہ ملے گا۔ پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ انکار کر دیا، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، نوح علیہ السلام نے عرض کیا 117 آیت میں اور 118 میں، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، اب تو ان کے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، نجات دے دی۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں، قوم عاد کا ذکر آ جاتا ہے آیت نمبر 123 پہ۔ ان کے حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں تمہارے پاس امانت دار رسول بن کر آؤں، میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ آگے جو 128 ہے کہ یہ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار تعمیر کرتے ہو تفاخر اور فضول مشغلوں کے لیے۔ یہ جو قوم عاد تھی نا،
جو اونچی جگہ پسند آتی تھی وہاں ایک یادگار بنا دیتے تھے فار نو ریزن، اور اس پہ ظاہر پیسہ بھی خرچ ہوتا تھا، ٹائم بھی خرچ ہوتا تھا، فضول کاموں میں لگے ہوتے تھے۔ یا تو کوئی ایسا مونیومنٹ ہو نا، کوئی یادگار ہے کہ کوئی بزرگان دین کی ہے، کوئی انبیاء علیہ السلام کے، وہاں آپ نے مسجد بنا دی، ایک یادگار بن گئی، وہاں نمازیں ہو رہی ہیں۔ وہ فضول قسم کے کام کرتے تھے، تو وہ ان کو فرما رہے ہیں کہ یہ تم کیا ہر اونچی جگہ ایک یادگار بنا دیتے ہو ایسی فخر کرنے کے لیے، اور جب تم اور مضبوط محلات بھی بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اور یہ اتنی اسٹرانگ تھے، اولاد اور جانوروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی، آیت نمبر 133 میں آ رہا ہے۔ اور پھر عذاب کا خوف رکھتا ہوں، ان کے پیغمبر نے ان سے فرمایا آیت نمبر 35 میں ان کا کہ ہم بیزار ہیں، ہمیں تمہاری نصیحت نہیں سننی اور ہم تمہاری بات ہی نہیں سنیں گے۔ اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالا آیت نمبر 139 میں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آ گیا آیت نمبر 142 سے، انہوں نے بھی فرمایا کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، آیت نمبر 145 میں۔ یہاں باغ ہیں اور چشمے ہیں، تمہارے کھیت ہیں اور کھجوریں ہیں، اور تم سنگ تراشی کی مہارت رکھتے ہو، تم پہاڑوں میں تراش خراش کے مکان بناتے ہو، 149 پہ۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب کیا کہا آیت نمبر 154 میں کہ تم تو محض ہمارے جیسے بشر ہو، کوئی نشانی لیا ہو اگر سچے ہو۔ اور پھر وہ اونٹنی لے کر آئے اور اونٹنی کا ذکر آ جاتا ہے، اور پھر ان کے ہلاک ہونے کا ذکر آ جاتا ہے۔ پھر کس کا ذکر آ رہا ہے؟ لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 160 سے۔ لوط علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا میں تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، آیت نمبر 164 میں۔ پھر ان کا ذکر پورا آ رہا ہے جو پہلے ہم کر چکے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 171 میں کہ سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، وہ ان کی بیوی تھی، ان کو ہلاک کر دیا، باقی سب کے ساتھ پتھروں کی بارش ہوئی۔ اور اس میں عبرت ہے۔ باشندگان ایکا آیت نمبر 176 میں آ رہا ہے کہ باشندگان ایکا کون تھے؟ باشندگان ایکا یعنی جنگل کے گھنی جھاڑیوں میں رہنے والے تھے، یہ بھی اصحاب رس کے قریب میں تھے، اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو چٹلایا، اور انہوں نے بھی یہی فرمایا میں کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، آیت نمبر 180 میں پیمانہ پورا بھرا کرو، یہ سیدھا ترازو نہیں رکھتے تھے۔ آج ہم دیکھیں تو ہماری قوم میں پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی جو برائیاں جو قوم میں تھیں وہ ہم نے ساری اڈاپٹ کر کے بیٹھ گئے۔ اچھا، ان سے بھی قوم نے کیا کہا آیت نمبر 186 میں کہ تم تو فقط ہمارے جیسے ہی ایک بشر ہو، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر انہوں نے جھٹلا دیا، اور آیت نمبر 189 میں آ رہا ہے کہ ان کو سائبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ وہ کیسا تھا؟ ایک سائبان تان دیا اللہ تعالیٰ نے، کیسا تھا وہ سائبان تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کا کوئی اتنی ڈسکرپشن نہیں آتی۔ آیت نمبر 191 میں آتا ہے کہ بے شک آپ کا رب بڑا غالب حکمت رحمت والا ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، اور یہ قرآن اس نے نازل کیا ہے، اس کو روح الامین لے کر اترے آپ کے قلب انور پر، آیت نمبر 194 میں۔ اور آیت نمبر 195 میں آ رہا ہے کہ اس کا نزول ہم نے کیسے کیا ہے؟ فصیح زبان عربی کی جو ہے اس میں کیا ہے، اور بے شک یہ پچھلی امتوں کی صحیفوں میں اس کا ذکر پورا موجود ہے۔ تو یہ صداقت آیت نمبر 197 میں، یہ صداقت ان کے لیے کافی نہیں ہے، بنی اسرائیل کے علماء کے لیے خاص طور پر آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے علماء کو مخاطب فرما رہا ہے، اولم کہ کیا نہیں ہے یہ کافی لہم ان کے لیے آیت نشانی ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ یہ نشانی کافی نہیں ہے صداقت کی، بنی اسرائیل کے علماء یہ سب جانتے ہیں۔ اور ہم اگر اسے غیر عربی لوگوں پر میں سے کسی پر نازل کرتے تو اس کو تو کیا ہوتا، وہ وہ اس کو ان لوگوں پر پڑھتا تو یہ لوگ اس پر ایمان نہ لاتے، کہتے تو عربی میں نہیں ہے ہم تو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اونچا بھی سمجھتے تھے، تو ان کی زبان میں ہی اتارا تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا۔ پھر عذاب کا ذکر آ جاتا ہے کہ جب عذاب پہنچے گا تو ہم ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 214 دیکھیں کہ اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیے۔ تبلیغ جو دین کی ہوتی ہے ہمیشہ گھر والوں سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح صدقات خیرات گھر والوں سے شروع ہوتے ہیں، نیکیاں گھر والوں سے شروع ہوتی ہیں۔ گھر والے بھوکے مر رہے ہوں، آپ باہر جا کے صدقات دے رہے ہوں تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ گھر والے فسق و فجور میں پڑے ہیں، باہر والوں کو نیکی کے درس دیے جا رہے ہوں، پہلے گھر والوں کو دیکھنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے پہلے آپ قریب رشتہ داروں کو درس سنائیے، اور اپنا بازوئے رحمت ان مومنوں کے لیے بچھا دیجیے جو آپ کی فرما برداری کر رہے ہیں، آیت نمبر 215۔
جب آیت نمبر 214 نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، تو ہم سب نے یہ قصہ سنا ہوا ہے، یہ والا واقعہ کہ آقا الاسلام صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور پکارا بلند آواز سے، سب کو بلایا، سب کے نام لے لے کے، یا بنی فہر، یا بنی عدی، قریش کے سارے قبیلوں کے نام لے لے کے بلایا۔ جب سب یہاں آ گئے، جو نہیں آ سکا اس نے آواز سن کے دوسرے آدمی کو بھیج دیا کہ سن کے مجھے بتا دینا۔ سب جب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس وادی کے پیچھے سواروں کا دستہ ہے تم پر حملہ کر دے گا تو تم یقین کر لو کہ ان کا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق و امین پائے، ہم یقین کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں شدید عذاب کے آنے سے پہلے ڈراتا ہوں کہ تم ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ اور جس پہ ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے گستاخی کی کہ نعوذ باللہ ٹوٹے آپ کے ہاتھ، اور یہ سارا کچھ اس نے کہا کہ ہمیں اس لیے بلایا، ہمارا سارا ٹائم آپ نے برباد کر دیا۔ اور پھر ابو لہب کی شان میں پوری سورہ اتر گئی کہ اس کے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں اور اس کی بیوی بھی جو ہے وہ آگ میں جلے۔ آیت نمبر 227، بلکہ اس سے پہلے سے ہم دیکھیں گے، آیت نمبر 221 سے دیکھتے ہیں، شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے بہتان طراز گناہ گار پر شیاطین اترتے ہیں۔ شیاطین ہوتے ہیں تبھی جھوٹ بولتا ہے اور تبھی وہ گناہ کرتا ہے۔ تو جھوٹے کے لیے کہا گیا کہ انسان جھوٹ بولنا ترک کر دے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی نہ بولے، تب وہ جو ہے وہ سچا لکھا جاتا ہے۔ اچھا، اور ہم لوگ مذاق ایسے منہ سے لوگوں کے نکلتا ہے وہ نکلتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ حدیثیں، قرآنی آیتیں اور بہت ساری چیزیں بغیر کسی اوتھینٹسٹی کے شائع ہو جاتی ہیں، لوگ پھر اس کو آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں اور وہ بہت سخت گناہ ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں کی کوئی نئی کوئی پتہ چل گئی نیوز، کسی کی پرسنل لائف کو کریدنا، پھر اس کی پرسنل لائف کو اچھالنا، وہ سب کو بھی سوشل میڈیا پہ اتنا کامن ہو گیا ہے۔ زبان پہ بچے کی زبان پہ ہوتا ہے کہ اس سیلیبریٹی نے کیا کر دیا، بھئی اس کا مسئلہ ہے، اس نے کیا ہے، اس نے 10 شادیاں کر لی، اس نے کہیں کچھ بھی کر لیا، اس کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مطلب وہ جو اسکینڈلائز کرنا ہے نا، وہ بچے کی زبان پہ وہ چیز آ جاتی ہے۔ تو سنی سنائی باتیں جو ہیں وہ شیطان کان میں ڈال دیتے ہیں۔ آیت نمبر 223، آیت نمبر 224 سے جو سورہ شعراء ہے اس کی اصل جو آپ کو نظر آتی ہے وہ یہاں نظر آتی ہے۔ شاعروں کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ جو اتنا پورشن اٹھا لیتا ہے اس نے دیکھا یہ آیت ہے شاعروں کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساری شاعری غلط ہے، وہ کہتے ہیں نعتیں بھی غلط ہیں اور تمام اصلاحی کلام بھی غلط، سب غلط ہے، شاعر ہوتے ہی غلط ہے۔ اچھا، اب یہ آیت ایک پڑھ لی، اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اگلی آیت کہتی ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی خیالی وادیوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں شاعر۔ اچھا، آگے آیت نمبر 226، وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جسے وہ خود نہیں کرتے۔ یہ شاعروں کے بارے میں آ گیا جس کو لوگ اپلائی کر دیتے ہیں کہ شاعری ساری غلط ہے، نعتیں بھی غلط ہیں۔ آگے اب آیت نمبر 227، جب تک یہ آیتیں اتری نا کہ شاعروں کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تو نعت خواں صحابہ کرام تھے نا جو نعتیں لکھتے تھے، پڑھتے تھے، فی البدیع اشعار کہتے تھے، تو وہ سارے کے سارے آقا اسلام کے پاس روتے ہوئے تشریف لے آئے۔ حضرت حسان بن ثابت اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک، کعب بن زہیر اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے کہ ہمارے حق میں دیکھیں یہ آیتیں نازل ہو گئی ہیں، یہ تو ہمارے لیے ہیں، ہم بھی تو شاعر ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اگلی آیت نہیں پڑھی، وہ ہے تمہارے لیے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ سوائے ان شعراء کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا اور دفاع کی، انہوں نے کیا کیا؟ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا قریب جان لیں گے کہ کون سی پلٹنے کی جگہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے تمہارے لیے کہ وہ جو اب یہاں شعراء سے ہی مراد ہے نا، شعراء کی بات ہو رہی ہے جو ایمان لائے۔ حضرت حسان بن ثابت اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ہجوم کیا کرتے تھے، کفار قریش، ہجوم کا مطلب ہے مذمت کیا کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بولا کرتے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے کوئی جو ان کی ہجوم کا جواب دے۔ حضرت حسان بن ثابت اللہ تعالیٰ عنہ نے فی البدیع اشعار بھی کہے اور سخت قسم کی ان کی نعتیہ اشعار انہوں نے کہے۔ ان کو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بٹھایا جاتا تھا، ممبر پہ بٹھایا جاتا، آقا علیہ السلام نیچے بیٹھتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ان کی نعتیں سنتے تھے جھوم جھوم کے۔ پھر کبھی کسی کو اپنی کملی مبارک اچھال کر پھینک دیتے تھے گفٹ کے طور پر، کسی کو کہتے اللہ تمہارے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ یہ نعت خوانوں کو دعائیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے فرماتے تھے کہ اے حسان رضی اللہ عنہ، جب تک تم دین میں میری مدد کرتے رہو گے روح القدس تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ نعتیہ اشعار کو انہوں نے کہا یہ دین میں مدد ہو رہی ہے، وہ دین کی ہماری مدد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کفار قریش کو اس سے جواب دیتے تھے کہ ہمارے آقا علیہ السلام میں تو یہی خوبیاں، نعتیہ اشعار سے کہتے تھے۔ اچھا، یہ ابھی پیچھے سورہ نور گزری، اس میں واقع افک گزرا، بہتان لگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ۔ آج بھی لگانے والے ان کے لیے بری بری باتیں کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے جس ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے برات کا اظہار کر دیا، آیت نازل کر دی، خود گواہ بن گیا، اور ان کے لیے آج بھی اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو بہت ہی اپنے لیے تباہی مول لیتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نعت خواں تھے، نعت گو تھے، تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تھے۔ تو ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اگر کوئی ان کی برائی کرتا تھا تو ان کو بہت برا لگتا تھا۔ لوگ کہتے کہ آپ کو ان کی برائی کیوں نہیں سن سکتے، وہ تو بہتان لگانے والوں میں شامل تھے۔ فرمایا وہ میرے سردار آقا علیہ السلام کی شان میں نعتیں کہتے پڑھتے ہیں تو میں کیسے ان کے خلاف کچھ سن سکتی، خبردار جو ان کے خلاف کچھ کہا۔ تو اس کا انہیں بدلہ دنیا میں یہ ملا کہ ان کی بینائی چلی گئی، بینائی ان کی ختم ہوتی، عمر کافی پائی لیکن بینائی ختم ہو گئی تھی، لیکن ان کو وہ تہمت لگانے والوں میں تھے، لیکن اس کے باوجود نعت خواں تھے، اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کے خلاف ایک لفظ سننا گوارا نہیں فرماتی تھیں۔ اور آقا علیہ السلام کے ظاہری وصال مبارک کے بعد بھی وہ تو بالکل ینگ تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کو بلاتی تھیں اور پردے میں رہ کے ان کی نعتیں سنتی تھیں۔ یہ جو مس کوٹ لوگ کرتے ہیں، شروع کی آیتیں کوٹ کر دیتے ہیں کہ نعتیں کہاں لکھی ہیں، یہاں تو کیا شاعروں کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تو انہیں دیکھنا چاہیے بالکل اسی طرح کہہ دو تمہاری میں بھی تمہاری مثل ایک بشر ہوں، آگے نہیں دیکھتے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھتے ہیں کہ 2 آیتیں دیکھ لیں باقی کو چھوڑ دیا۔ سورہ نمل، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، اور نمل سے ہمارے ذہن میں ایک ہی پیغمبر کا ذہن میں آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور آقا علیہ السلام کو تو تمام کے تمام ہی بولیاں آتی تھیں، کیا پرندے اور کیا چرندے، کیا درندے، کیا جنات، کیا کون سی قوم، ہر قوم کی ان کو جو تھی وہ زبان آتی تھی۔ سورہ نمل بھی مکی سورہ ہے، اس میں بھی ہمیں وہی سارے ٹاپکس ملیں گے، لیکن یہاں نمل سے ریلیٹڈ یعنی چیونٹی کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی ضرور آئے گا۔ آیت نمبر 7 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ جب آئے، شعیب علیہ السلام کے وہاں مدین میں ٹائم گزار کے، تو جب وہ واپس آئے ہیں تو وہی ذکر پیچھے بھی آیا تھا کہ آپ دیکھیے میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے میں تمہارے لیے انگارہ لاؤں تاکہ تمہیں بھی کچھ ٹھنڈک اور وہ گرمی اس سے ملے۔ اور جب وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو اپنا دیدار عطا فرمایا، تجلی عطا فرمائی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے معجزات۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ان کی قوم کے پاس، اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر اس کے آگے آ جاتا ہے آیت نمبر 15 میں، بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور دونوں نے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سارا علم ہمارا ہے، انہوں نے فرمایا ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 16، سلیمان علیہ السلام اور جو ہیں وہ داؤد علیہ السلام کی جانشین ہوئے، وَوَرِثَ سلیمان، وراثت ان کے پاس تھی۔ انبیاء علیہ السلام کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم اور حکمت اور دانائی، یہی ہوتی ہے، جائیدادیں اور مال ان کی وراثت نہیں ہوتی۔ تو وہ جانشین ہوئے، انہوں نے کیا کہا؟ اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 17 میں کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں، انسانوں، پرندوں میں سے جمع کیے گئے تھے، سب بیٹھے ہوتے تھے۔ اب تصور کریں کہ دربار سجا ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام تشریف فرمائے اور انسان بھی بیٹھے ہیں، جنات بھی بیٹھے ہیں، پرندے چرند پرند سب بیٹھے ہوئے اور ایک دربار سجا ہوا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ہر جانور کا نمائندہ ہوتا تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ چیونٹیوں پر وہ آ گئے، آیت نمبر 18 میں۔ آیت نمبر 18 میں کیا آ رہا ہے کہ جب لشکر ان کا آیا، اتنا بڑا لشکر تھا، اس میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، چرند پرند سب تھے جانور، وہ جب آیا ابھی وہ کتنی دور تھا؟ 3 میل کے دوری پر تھا، اور چیونٹیوں نے سن لیا۔ چیونٹیوں کی تو بہت حساس ہوتی ہیں، تو چیونٹیوں کے میدان میں جب پہنچے تو ایک چیونٹی کہنے لگی جو ان کی سردار تھی کہ اے چیونٹیوں اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو جاؤ، اسے پتہ تھا آ کون رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر جو ہیں تم مجھ کو چلنا دے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور ہیں، اس بات کو سن رہے ہیں آیت نمبر 19 میں، اور مسکرا رہے ہیں اس چیونٹی کی اس بات پہ، اور کیا اے پروردگار مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ
کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں کہ مجھے جو تو نے مجھ پر میرے والدین پر عطا فرمائی اور نیک عمل کرتا رہوں۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، یعنی ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ پرندے سارے ہیں، ہدہد نہیں ہے، تو ان کا ہدہد کہاں ہے؟ تو آیت نمبر 21 میں آ رہا ہے، میں اسے بغیر اجازت غائب ہونے پر سزا دوں گا، اگر ذبح کر ڈالوں گا، اگر اس کے پاس کوئی واضح دلیل نہ ہوئی۔ اب جب وہ واپس آتا ہے، ہدہد تھوڑی دیر کے بعد آیا، تو اس نے کہا مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس پر شاید آپ پہلے مطلع نہیں تھے، میں ملک سبا سے ایک خبر لے کر آیا ہوں۔ تو ملک سبا سے ایک خبر میں لے کر آیا ہوں، تو وہ کیا خبر ہے کہ وہاں ایک عورت ہے، آیت نمبر 23 میں، اور وہ جو عورت ہے وہ ان پر حکومت کرتی ہے۔ تو یہ ایک انوکھی سی بات تھی اس کے لیے کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے۔ تو اور وہاں ہر ایک چیز بخشی گئی ہے۔ سبا کا جو ملک تھا نا یمن میں، بہت دولت تھی، فراوانی تھی، بہت جدید ٹیکنالوجی تھی، ڈیمز بنے ہوئے تھے، وہاں ڈیم بھی بنا ہوا تھا، اتنے باغات تھے، اتنی خوشحالی تھی کہ وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس طرح کا۔ تو میں نے اس قوم کو، یعنی ان کے پاس بہت بڑا تخت ہے، ہر چیز بخشی گئی ہے، بہت بڑا اس کے پاس تخت بھی ہے، اور تخت جو تھا یہ جو بہت لمبا چوڑا تھا، اور یہ 1500 میل کی دوری پہ تھا سلیمان علیہ السلام سے۔ اچھا، اب وہ کہتے شیطان نے ان کے لیے جو ہے نا یہ سب کچھ بڑا خوشنما بنا دیا ہے، تو وہ ہدایت نہیں پا رہے اللہ کے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں آیت نمبر 27 میں کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ۔ وہ ایک خط لکھ کے بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خط لے کر جاؤ اور ان کی طرف ڈال دو، پھر پاس ہٹ جانا ان کی طرف سے اور دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کس طرف رجوع کرتے ہیں۔ ملکہ نے کہا اے سردارو، میری طرف ایک نامہ بزرگ ڈالا گیا ہے، ایک خط آیا ہے، بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، آیت نمبر 30 ہے، انہ من سلیمان، وہ بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پاک نام سے شروع کیا گیا، اس پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پاک نام سے شروع۔ تو اب تم مجھے اور اس میں مزید یہ لکھا ہوا ہے، اس کا مضمون کیا ہے، تم لوگ مجھ پر سربلندی کی کوشش مت کرو، مجھ پر چڑھائی نہ کرو، فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ اب ملکہ نے دربار والوں کو بلایا آیت نمبر 32 میں کہ مشورہ مجھے دو کہ میں کیا کروں، میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گی۔ آیت نمبر 33 میں وہ کہتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، سخت جنگجو ہیں، آپ کے اختیار میں، آپ حکم دیں تو ہم جنگ کر لیں۔ تو ملکہ کیا کہتی ہے کہ آیت نمبر 34 میں کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں نا تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، بڑی باعزت لوگوں کو بھی ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے۔ تو وہ جنگ سے بچنا چاہ رہی تھی، تو وہ کہنے لگی میں ایسا کرتی ہوں کچھ تحفے تحائف ان کی طرف بھیج دیتی ہوں۔ تو قاصد کو بھیجا تحفے دے کر، تو تحفے دے کر لے کر آیا، ظاہر ہے وہ ملکہ تھی، اس نے بے شمار تحفے بھیجے۔ تو جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس قاصد آیا، آیت نمبر 36 میں آ رہا ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے ریجیکٹ کر دیا، ان کا کہ واپس لے جاؤ، اور ہمیں تمہارے یہ چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں مال اور متاع نہیں چاہیے، تم لوگ اگر مال و دولت سے مدد کرنا چاہتے ہو یہ ہمیں نہیں چاہیے، میرے پاس اس سے کئی گنا زیادہ بہتر چیزیں ہیں جو میرے رب کی طرف سے مجھے ملی ہیں۔ تو انہوں نے واپس کر دیا۔ جب وہ واپس گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے دربار والو، اب یہ واپس تو گئے، میں نے ان کو بھیج دیا ہے، تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ کا تخت میرے سامنے میرے پاس لا سکتا ہو، اور اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ پتہ تو انہیں تھا کہ جنگ نہیں کریں گے، فرما بردار ہو کر آ جائیں گے۔ اب آیت نمبر 39 میں آ رہا ہے، قال افریت من الجن، ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ کیا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے قبل کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، میں طاقتور اور ایماندار امانت دار ہوں۔ یہ 1500 میل کی مسافت پہ تھا، آپ کو میں نے ابھی بتایا، اور یہ جو تخت تھا اس کا جو لمبائی تھی وہ 80 ہاتھ تھی، اور اس کی چوڑائی 40 ہاتھ تھی، اونچائی 30 ہاتھ تھی، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اور ملکہ نے جب دیکھا کہ یہ تو واپس ہو گئی یہ چیزیں، تو وہ سمجھ گئی کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں اور ہمارے اندر ان کے مقابلے کی کوئی ہمت نہیں ہے، تو وہ ایمان لانے سے پہلے خود بھی جا کے دیکھنا چاہتی تھی۔ اب اس نے پروگرام بنایا کہ جا کے دیکھا جائے، اس دوران انہوں نے کہا کہ یہ تخت مجھے اپنے پاس چاہیے۔ اب جن نے یہ کہہ دیا، پھر آیت نمبر 40 میں ایک ایسے شخص نے عرض کی، قال الذی عنده علم من الکتاب، ایسے شخص نے کہا جس کے پاس ہماری طرف سے کتاب کا کچھ علم تھا،
اندہو ہماری طرف سے تھا اس کے پاس علم کچھ کتاب کا، یعنی وہ اہل علم تھا، ایک طرح سے کہا جائے وہ ولی اللہ تھا، اہل علم تھا۔ اس نے جب کہا، اب یہاں دیکھیں جن کے مقابلے میں اہل علم کو ترجیح دی گئی ہے کہ اس کا رتبہ زیادہ ہے۔ جب یہ آصف بن بلقیہ رضی اللہ عنہ کا یہاں پر قول آتا ہے کہ وہ ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے 1500 میل دور کا تخت میں آپ کے پاس لا کے رکھ سکتا ہوں۔ اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ تخت ان کے پاس رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا یعنی کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ تو میں لے کر آیا ہوں اور میں نے کیا ہے، انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کی طرف سے فضل ہے۔ اب یہاں ہمیں کیا کلیئرٹی آتی ہے، یہ ولی اللہ تھے آصف بن بلقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے، تو آقا علیہ السلام کی سنت کے اولیاء کے پاس کیا کیا کرامتیں ہوں گی؟ یہ اہل علم تھے، ان کے پاس کرامت ہو، اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ ایسا کیسے ہو گیا، وہ اتنی دور سے لے آئے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت زیادہ کرٹیک ہوتی ہے، وہ انہوں نے کیسے کر دیا، ان کے پاس کہاں سے؟ اس امت میں تو آقا علیہ السلام کی امت کے امتی ہونے کا اعزاز مل جائے، انبیاء کو تو یہ خواہش رہی، تو اولیاء اللہ یہاں کے کتنے اونچے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ آگے تخت آ گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ ملکہ بلقیس آ گئی تو اس کے آنے سے پہلے انہوں نے ملکہ کے امتحان کے لیے کیا کیا کہ تخت کی صورت اور ہیئت جو تھی نا اس نے انہوں کا بدل دو تاکہ وہ آئے تو دیکھتے پہچانتی ہے کہ نہیں۔ تو جب وہ ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ تم دیکھو یہ تخت تمہاری طرح کا ہی ہے کہ نہیں، وہ کہنے لگی کہ یہ تو وہ کہنے لگی گویا کہ وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی ان پہ وہ ایمان لا چکی تھی، سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا وہ اقرار کر چکی تھی اس سے پہلے ہی۔ تو اب وہ جب صحن میں داخل ہوئی تو اب وہ ٹیکنالوجی دیکھیں کتنی عروج کی تھی، یہ کہتے ہیں نا مسجد اقصیٰ بھی جو تعمیر ہوئی ان کے سامنے ہوئی، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے، اور جنات بھی ان کے قبضے میں تھے، جنات اور انسانوں نے مل کے جو مسجد بنائی، بڑا دل چاہتا ہے اس کو دیکھنے کا، لیکن ابھی تو وہ غیروں کے انڈر میں ہے اور وہاں بہت زیادہ برا حال کیا ہوا ہے، جس کے لیے بار بار آ رہا ہے، اس کے ارد گرد برکت ہے، شام کے علاقے میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یہ وہ علاقہ۔ تو ملکہ سے کہا کہ اب محل کے صحن میں داخل ہو جاؤ، اور صحن کے نیچے جو تھے نا ایسا لگتا پانی بہہ رہا ہے، پانی کی لہریں۔ پھر جب ملکہ نے اپنے پائچے اٹھائے تالاب سمجھ کے تو ان کو کہا گیا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو محل کا شیشوں چڑھا ہوا صحن ہے۔ ملکہ نے عرض کیا کہ میں تو فریب نظر میں ہی مبتلا ہو گئی تھی، تو پھر وہ فرما بردار ہو گئی، اور اس سے کہتے ہیں کہ شادی بھی ہوئی ہے سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے۔ تو یہ ٹیکنالوجی اپنے عروج پر تھی، بڑی زبردست قسم کی۔ پھر سمود کا ذکر آ گیا کہ وہاں صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ تم سے ہمیں نحوست پہنچی ہے، اور پھر اس کے بعد قوم سعود کے لوگوں نے خفیہ سازش کی، آیت نمبر 50 میں انہوں نے خفیہ سازش کیا کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے انہوں نے خفیہ سازش کی اور ہم نے خفیہ تدبیر فرمائی، انہیں خبر بھی نہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے مکر کیا اور ہم نے خفیہ تدبیر کی، انہوں نے قتل کرنے کا پروگرام بنایا کہ ہم راتوں رات نا شعیب علیہ السلام کو ان کے تمام چاہنے والوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ادھر رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پروگرام بنایا، رات کو فرشتے جو تھے وہ حفاظت کے لیے بھیج دیے۔ جب یہ اپنی بے نیام تلواریں لے کر اٹھا کے آئے مارنے کے لیے تو وہ لہراتے ہوئے آتے تو فرشتے ان پر پتھراؤ برساتے کر دیتے۔ اب انہیں پتھر تو نظر آتے اپنے اوپر پڑتے ہوئے، لیکن لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، بڑے مشکل میں آ گئے، اور ان کو ان سب پتھروں نے ہلاک کر دیا۔ پہلے یہ ہلاک ہوا، پھر باقی بستی والوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ آیت نمبر 51 میں کیا آ رہا ہے آپ دیکھیے، ان کی سازش کا انجام کیسا ہوا، ہم نے ان کی ساری قوم کو تباہ کر دیا، پہلے ان کو تباہ کیا اور پھر ساری قوم کو ہم نے تباہ کر دیا۔ اور یہ بستیاں جو ہے وادی قرا میں تھیں جو مدینہ اور شام کے درمیان میں ہیں۔ اور جب آقا علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے گئے، کسی علاقے سے گزر ہوا تو صحابہ کرام سے فرمایا اس عذاب شدہ قوم کے علاقے میں داخل ہو تو روتے ہوئے داخل ہو اور تیزی سے گزر جاؤ۔ آیت نمبر یہ پھر حضرت علیہ السلام کا ذکر آ گیا اس میں آیت نمبر 57 سے، اور پھر یہ پارہ اوور ہو گیا۔ اب یہ پارہ 20 شروع ہو رہا ہے، امن خلق، اور یہ سورہ اب سورہ نمل ابھی چل ہی رہی ہے۔
آیت نمبر 62 کو دیکھیں کہ بلکہ وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول کرتا ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ بڑی مشہور آیت ہے جس کو دعا کے طور پر استعمال کرنے کو کہا گیا ہے کہ اس کو دعا کریں. اس کی میننگ کیا ہے کہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور فرماتا ہے. تو یہ دعا یاد کریں، بڑی امپورٹنٹ دعا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے سے دعا کو قبول فرماتا ہے. تو بے شک اللہ ہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا وارث و جانشین بناتا ہے. کیا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہو یا نصیحت قبول کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ، اچھا، مالک بن دینار کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے لیے دعا کریں، کسی نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے. تو آپ نے فرمایا تم خود دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مضطر کی دعا قبول کرتا ہے جو بے قرار دل ہوتا ہے. تو مظلوم کی آہ سے ڈرنے کو کہا گیا ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں ان کو اللہ تبدیل بھی کرتے ہیں. آگے آتا ہے نا کہ وارث بنا دیتا ہے، جانشین بنا دیتا ہے. تو جو ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تبدیل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا یعنی حدیث شریف میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. ایک تو مضطر یعنی مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں فوراً قبول ہوتی ہے. پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے مجھے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو مجھے نصیحتیں فرمائیں، اور ہمیشہ ہوتا ہے آخر میں سب سے امپورٹنٹ نصیحت بتائی جاتی ہے. آخر میں فرمایا کہ تم حاکم بن کر جا رہے ہو، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. ٹھیک ہے، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کی دعا بادلوں سے اوپر اٹھا لی جاتی ہے. اور یہ بھی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ میں تمہاری یعنی مظلوم کی ضرور مدد کروں گا، خواہ کچھ وقت گزرنے کے بعد، چاہے تھوڑا سا وقت گزر جائے لیکن میں ضرور مظلوم کی مدد کروں گا. آیت نمبر 69، فرما دیجئے تم زمین میں سیر و سیاحت کرو پھر دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوتا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم گھومو پھرو، جب دیکھو تو عبرت کے جو مناظر ہیں نا ان سے عبرت پکڑو. اور آیت نمبر 70 میں پھر وہی آ جاتا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمزدہ نہ ہوا کریں ان کی باتوں پر اور تنگ دلی میں نہ مبتلا ہوں. وہ جو کہتے ہیں اگر سچی ہو، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچتے ہو تو وعدہ کب پورا ہوگا، تو فرما دیجئے کہ کچھ بعید نہیں، وہ واقع عذاب جو وعدہ عذاب جو ہے وہ کچھ حصہ تمہارے نزدیک آ ہی پہنچاؤ. اور کہا کیا چاہتا ہے قیامت تو دور کی بات ہے نا، کب آئے گی؟ جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت شروع ہو گئی، اس کے لیے قیامت کیا ویلیو رکھتی ہے؟ تو جس کی یعنی قبر جو ہے قیامت کی پہلی منزل ہے، جو قبر میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے قیامت آسان ہو گئی، قبر میں پھنس گیا اس کے لیے قیامت جو ہے وہ اذیت ناک بن گئی. تو ہر ایک کی قیامت ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ہر ایک کی موت ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نمبر 73 میں بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ شکر کبھی کبھی کرتے ہیں، ورنہ زیادہ تر ہم لوگ شکر نہیں کر پاتے. دیکھتے ہیں سب کچھ، یوز کرتے ہیں سب کچھ، لیکن شکر ادا کرنے کا خیال ہی نہیں آتا. آیت نمبر 76، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے وہ بیشتر چیزیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. بنی اسرائیل کو پھر ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ وہ اختلاف کرتے تھے اور قرآن کی سب چیزوں کو پیش کر رہا ہے، اور یہ ہدایت ہے مومنوں کے لیے. آیت نمبر 80 بڑی امپورٹنٹ ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ نہ تو ان مردوں کو اپنی پکار سناتے ہیں اور نہ ہی سماعت سے محروم کو کہ وہ آپ سے پیٹ پھیرے جا رہے ہیں. اس سے لوگ کیا میننگ لیتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے. یہاں جو مردہ کہا جا رہا ہے تو کیا مردے پیٹ پھیر کے جا سکتے ہیں؟ آگے آ رہا ہے کہ یہ پیٹ پھیرے بھاگے جا رہے ہیں، پیٹ پھیرے جا رہے ہیں. تو مردہ تو پیٹ پھیرے نہیں بھاگا جائے گا نا، مردہ کیسے پیٹ پھیرے گا؟ مردہ تو اسی طرح پڑا رہے گا. یہاں مردے سے مراد دل مردہ ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے لیے کہا گیا کہ کتنی دفعہ آیا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس کے باوجود ان کو گونگا بہرا اندھا کہا گیا، ان کو مردہ کہا گیا. ایمان والے کو زندہ دل کہا گیا، زندہ کہا گیا، اور کافر کو مردہ کہا گیا. یہاں کافر کو کہا گیا ہے کہ یہ حیات ایمانی سے محروم ہے، یہ مردہ ہیں، اور آپ اپنی پکار ان کو نہیں سنا سکتے کیونکہ ان کے اس کے ہم نے توانائی سلب کر لی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. صحابہ کرام نے بھی اس کی یہی تفاصیل لی ہیں، تمام تابعین نے بھی لی ہیں، ہر جگہ اس کی یہی میننگ ہے، سوائے اس کے کہ اگر کسی کو کوئی
دل میں کوئی خلش ہو تو وہ کوئی اور اس کی میننگ لے لے، ورنہ ہر ایک سے کو یہ پتہ ہے کہ مردہ پیٹ پھیرے نہیں جا سکتا۔ پھر آگے آ جاتا ہے آیت نمبر 81 میں، ابھی تو سننے والوں کا تھا، مردے اور جو نہیں سنتے، سماعت سے محروم، بہرے، اب اندھوں کا آ گیا۔ نہ ہی آپ اندھوں کو ہدایت دینے والے، آپ تو انہی کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر یقین لے آتے ہیں، سو وہی مسلمان ہیں، وہی زندہ کہلائے جاتے ہیں۔ مردہ کون کہلاتے ہیں؟ وہ اندھے بھی ہیں، وہ بہرے بھی ہیں، وہ مردہ بھی ہیں جو آپ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور جب عذاب کا فرمان پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم لے آئیں گے، زمین سے ایک جانور نکالیں گے، آیت نمبر 82، دابۃ من الارض، ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دابۃ الارض کی بھی ایک نشانی ہے کہ دابۃ الارض آئے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ ایک جانور ہوگا جو لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ تو جس دن ہم ہر امت میں سے، آیت نمبر 83، ان لوگوں کا ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ اچھا، پھر آ جاتا ہے کہ آیت نمبر 86 سے کہ ہم نے رات بنائی آرام کر سکیں، اور دن کو کیوں بنایا؟ روشن بنایا، اور اس میں جو ہے اللہ تعالی نے بہت نشانیاں رکھی ایمان والوں کے لیے۔ اچھا، یہ جو ابھی مردوں کا ذکر ہوا اور نہ سننے کا ذکر ہوا، کفار کا ذکر ہوا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے مقتولین کی لاشیں ایسی ہی رہیں، ٹھیک ہے۔ 3 دن بعد آقا الاسلام گئے، ابو جہل، اور یہ عتبہ بن ربیعہ، ہشام، ان سب کو پکار کے نام لے کے پکارا ہے، مرے ہوئے تھے، یہ مرے ہوئے پڑے، اور انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا نہیں پا لیا؟ کیونکہ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر چکے ہیں، یہ تو مردہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میری بات کو ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو جتنا یہ سنتے ہیں۔ جواب نہیں دے سکتے، یہ تو کافر تھے، تو مسلمان تو جواب بھی دیتا ہے۔ ہم لوگ قبرستان میں جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، آقا الاسلام نہیں فرمایا نا کہ تم قبرستان جاؤ تو سلام کرو اور سب کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، تب سب کو کرو۔ تو سلام ہمیشہ اسی کو کیا جاتا ہے جواب دینے کی قدرت رکھتا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا جب تم قبر میں لٹا کر واپس پلٹتے ہو، مردہ تمہارے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے۔ تو جب عام مردہ سنتا ہے تو آقا الاسلام کی سماعت کا کیا عالم ہے۔ اور یہ بدر کے مقتولین پہ خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل ہونے سے پہلے دائرے بنا دیے تھے کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ بن ربیعہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں شام مرے گا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایگزیکٹلی انہی اسپاٹس پہ یہ سب مرے، وہیں مرے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ آگے وہی ذکر ہے سارا جو مکی صورتوں کا ہے، سورہ قصص شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس میں کیونکہ نام ہی قصص ہے، قصے ہی قصے، پیچھے بھی قصے ہی قصے آ رہے تھے، اس میں تو ہے ہی قصے، اس میں بھی انبیاء کے قصائص ہیں، اور مکی سورہ ہے تو بہت سارے انبیاء کے تذکرے آنے ہی تھے۔ آیت نمبر 3 سے شروع ہو جاتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ شروع ہو جاتا ہے، اور ذبح کر ڈالتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے کرم کیا، اقتدار بخشا، آیت نمبر 6 میں آتا ہے ہم نے انہیں ملک میں اقتدار بخشا، اور حامان، فرعون اور حامان اور ان دونوں کی فوجوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو آیت نمبر 5 دیکھیں کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں پہ احسان کریں جو استحصال زدہ ہے، یعنی جن پر ظلم کیے، بہت ظلم ہوئے، جن کے اوپر کمزور کر دیے گئے تھے، پھر ہم انہیں رہبر و پیشوا بنا دیں اور وارث بنا دیں، آیت نمبر 5 میں آ رہا ہے، اور 6 میں ہم انہیں ملک میں حکومت اور اقتدار بخشے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرعون اور حامان دونوں کی فوجوں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کیا اللہ تعالیٰ نے ڈالا، وہ بھی اس میں آ رہا ہے، یہ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کے دل میں، یعنی وہ کتنی اونچی ولیہ تھیں، ان کے دل میں ڈال دیا کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں، اور پھر ان کو اس کے بعد جب ڈر ہو تو صندوق میں بہا دیں، پھر ہم آپ کو لوٹا دیں گے۔ یہ سارا ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 10 تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل سب سے خالی ہو گیا تھا، قریب تھا کہ اس رات سے پردہ اٹھا دیتی، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ اپنی بیٹی کو کہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجیں۔ وہ حال دریافت کرنے گئیں، اور انہوں نے کہا میں تمہیں ایسی عورت کا بتا دوں جو ان کی پرورش کر سکے، اور تمام دائیوں کو ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیا تھا۔
اور پھر وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے آئے نمبر 13 میں، اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے، علم و دانش سے نوازا، مصر میں داخل ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے ایک قطبی قبطی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ یہ آیت نمبر 15۔ یہ سارے ڈسکشنز پیچھے ہو چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما۔ اللہ نے انہیں معاف فرمایا۔ اگلی مرتبہ پھر شہر میں ڈرتے ڈرتے جب داخل ہوئے تو پھر وہی شخص بنی اسرائیل کا لڑ جھگڑ رہا تھا، اور اس نے پکارا تو وہ اسی کو کہنے لگے کہ تم ہی جھگڑا لو۔ تو اس نے کہا اب آپ کیا مجھے بھی ماریں گے جیسے کل اس کو مارا تھا؟ یعنی تھا وہ بری اس پر، اور کہہ یہ رہا تھا کہ کل آپ نے اس کو قتل کر دیا، مجھے بھی قتل کر دیں گے، آپ تو ہیں اسی لیے۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے آیت نمبر 20 میں، شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکل جائیں، یہ جو فرعون اور اس کے جو درباری ہیں نا وہ آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر نکل گئے۔ اب جب یہاں آ رہے ہیں، یہ نیا قصہ آتا ہے، مدین کی طرف رخ کر کے چلے آیت نمبر 22 میں، اور آیت نمبر 21 میں انہوں نے فرمایا مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما، اور وہ مدین کی طرف رخ کر کے چلے۔ آیت نمبر 23 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر آ رہا ہے، جن میں سے ایک سے ان کی شادی ہوئی۔ جب وہ مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچے تو اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا۔ اب تمام مرد ہی مرد حضرات تھے، اور ایک جانب جو تھی چند لڑکیاں تھیں، اور وہ اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ ان سے پوچھا تم لوگ کیوں نہیں پلاتی؟ ان کا کہ یہاں کا دستور ہے کہ پہلے مرد حضرات پلا لیتے ہیں تو پھر ہم پلائیں گے، اور ہمارے فادر جو ہیں وہ ابونا شیخ الکبیر، وہ بہت بوڑھے ہیں، عمر رسیدہ ہیں۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کے بکریوں کے لیبر کو پانی پلا دیا، سائے کی طرف لیٹ گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں میں سے آیت نمبر 25 میں آ رہا ہے، ایک لڑکی آئی جو شرم و حیا سے چل رہی تھی۔ بتا دیا کہ لڑکیوں کو کس طرح چلنا چاہیے۔ اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس محبت کا معاوضہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے کیا ہے، بکریوں کو پانی پلائے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، شعیب علیہ السلام تھے وہ، اور ان سے انہوں نے پچھلے سارے واقعات بیان کی کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا، اب میں یہاں آیا ہوں، تو انہوں نے کیا فرمایا، خوف نہ کریں، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ آیت نمبر 26 میں آ رہا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی نے ان کی کہا کہ میرے والد گرامی ان کو اپنے پاس مزدوری پہ رکھ لیں، کیونکہ ایک تو مضبوط جسم کے مالک ہیں اور طاقتور ہیں، امانت دار ہیں، تو ان کو مزدوری پہ رکھ لیں۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے یعنی ان کے فادر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں۔ آیت نمبر 27 ہے، اس اور مہر کیا ہوگا کہ آپ 8 سال تک میرے پاس اجرت پر کام کریں گے، اور پھر اگر 10 سال آپ نے پورے کر دیے، یعنی 2 سال اور کر دیا تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ میں آپ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے درمیان یہ طے ہو گیا، میں جو بھی یعنی 8 سال تو پوری کروں گا، اس کے بعد جو بھی مدت ہوگی وہ میں پوری کروں، میرے پاس کوئی جبر نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کی، وہ 30 سال کے تھے جب وہاں گئے تھے، اور 10 سال وہاں انہوں نے کام کیا، اور اس کے بعد وہ واپس آئے تو وہ 40 سال کے تھے، اپنی اہلیہ کو لے کے چلے جن کا نام صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے علیہ السلام۔ وہ پھر وہاں پر وہی قصہ آ جاتا ہے کہ طور کی طرف آگ دیکھی، اور آگ دیکھی تو ان کا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں اس پر سے انگارہ لاتا ہوں، اور وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، وہاں آواز درخت کے سے آواز آئی آیت نمبر 30 میں کہ میں تمہارے سب جہانوں کا پروردگار ہوں، اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو، اور وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کیا عرض کیا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ واپس جائیں گے دلیلیں لے کے فرعون کے، تو انہوں نے فرمایا دوبارہ کہ میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ آیت نمبر 33 میں یہ آتا ہے۔ پھر وہی ذکر آتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ فرعون کے دربار میں آتے ہیں آیت نمبر 38 میں، اور فرعون ان کو جھٹلاتا ہے، اور آیت نمبر 41 میں آتا ہے کہ ہم نے انہیں دوستیوں کا پیشوا بنا دیا۔ یہ فرعون کو اور اس کی فوجوں کو ہم نے دوستیوں کا بھی پیشوا بنایا ہے، وہ دوزخ کی طرف بلاتے تھے، دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ پھر ہم پچھلی قوموں کو بھی ہلاک کر چکے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اور پھر آقا علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 44 میں کہ آپ اس وقت مغربی جانب نہیں تھے کوہ طور والی سائڈ پہ جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم رسالت بھیجا، نہ ہی آپ ان 70,000 افراد میں شامل تھے۔
جو گواہی دینے والوں میں سے تھے، لیکن ہم آپ کی غیب کی خبریں سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح علیہ السلام کو غیب کی خبریں دیں، کچھ ان کو پہلے سے پتہ تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہی دیں، جو دیں جس طریقے سے دیں، لیکن ساری دے دیں۔ پھر آیت نمبر 45 میں آ رہے ہیں، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی قوم پیدا فرمائی، طویل مدت گزر گئی آقا علیہ السلام کے زمانے، یعنی اگلے جو پیغمبر آنے کے درمیان میں، اور نہ ہی آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی طرح مدین میں بھی نہیں تھے، تو ہم نے ہی یہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ وہی طور کا ذکر آ رہا ہے، ہم نے ندا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے آیت نمبر 48 میں، کہ جب ان کے پاس حضور سے حق پہنچا، ہمارے پاس سے حق پہنچا، تو ان کا کہ اس رسول کو بھی ہم ان جیسی نشانیاں کیوں نہیں دی گئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نشانیاں ان کو دی گئی تھیں تو اس وقت کون سے وہ ایمان لے آئے تھے، جو اب ہم نشانیاں اس طرح کی دیں تو وہ جو ہیں ایمان لے آئیں گے۔ آیت نمبر 53 دیکھیں کہ جب ان پر قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے، اور یہ ان کو اجر ڈبل دیا جائے گا، دگنا اجر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 58، ہم نے کتنی بیس بستیوں کو برباد کر ڈالا، وہ ناشکری تھیں، تو غرور کرتی تھیں اور ناشکری بھی تھیں۔ آیت نمبر 59، آپ کا رب بستیوں کو تباہ کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے دل کے تباہ و برباد کرے، یہاں تک کہ اس کے مرکزی شہر یعنی اس کے جو کیپٹل شہر ہے وہاں پر اس پیغمبر بھیج دے جو ہماری آیتیں تلاوت کرے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں سوائے اس کے کہ وہ مکین خود ہی ظالم ہو۔ پھر آخرت کا وعدہ آ جائے گا، عذاب کا وعدہ آ جائے گا، اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 68 میں آ رہا ہے کہ آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے، یعنی نبوت کے لیے، حق کے لیے، جس کو چاہتا ہے منتخب فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 76 میں آ رہے ہیں کہ بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے لوگوں پر سرکشی کی۔ اب یہاں سے لائن سے جو آیتیں آ رہی ہیں اگر ان کو ہم ایسے ہی پڑھ لیں تو پورا قارون کا قصہ دیا ہوا ہے۔ قارون کون تھا؟ قارون بھی بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، کہا جاتا ہے کہ مفسرین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی کزن وغیرہ، چچا زاد، خالہ زاد، اس طرح سے تھا، قریبی رشتہ تھا۔ اپنی قوم کی خستہ حالی سے اس کا کوئی غرض نہیں تھا، اور فرعون کی حکومت کا وہ ایک ایجنٹ تھا، اسی کے لیے کام کرتا تھا کہ لوگوں کو غلامی کی زندگی گزارنے پر مطمئن رکھے کہ بس ایسے ہی رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کاذب کہتا تھا، ساحر کہتا تھا، بہتان لگانے والوں میں تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، 40 اونٹوں پر تو اس کی کنجیاں لا دی جاتی تھی۔ تو اگر اس کی ہم تھوڑی تھوڑی سی یہ آیتیں پڑھ لیں تو سب اسی میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے آیت نمبر 76 سے کہ اس نے لوگوں پر سرکشی کی، ہم نے اس کو خزانے عطا کیے، اس کی کنجیاں اٹھانا بھی، ایک طاقتور جماعت اس کی کنجیاں اٹھاتی تھی، اور اس نے اپنی قوم، اس کی قوم والوں نے اس سے کہا کہ غرور نہ کرو، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بڑی طاقتور جماعت نے اس سے کہا، وہ نہیں مانا، وہ اسی گھمنڈ میں تھا، اور اس سے یہ بھی کہا کہ اللہ جو تجھے دیا ہے نا اس کے بجائے تو آخرت کا گھر طلب کر اور احسان کر لوگوں پہ، لیکن اس نے نہ مانا۔ وہ کیا کہنے لگا آیت نمبر 78 میں کہ میں کیوں خرچ کروں لوگوں پر، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے علم کی وجہ سے، تو میں لوگوں کو کیوں دوں۔ اچھا، اب یہ بہت ہی زیادہ جو تھا نا تزئین و آشائش کے ساتھ آیت نمبر 79 میں پوری زینت اور آرائش کی حالت میں نکلا کہ کچھ لوگ جو دنیاوی چیزیں چاہتے تھے وہ بول اٹھے کہ کاش ہمارے لیے بھی ایسی سب کچھ ہوتا جو ہارون کے پاس ہے، وہ بڑا نصیب والا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ تھے آیت نمبر 80 میں جنہیں تھوڑا سا علم حق دیا گیا تھا، وہ بول اٹھے افسوس ہے تم پر کہ تم یعنی آخرت کی چیزیں مانگو اور صبر کو مانگو اور تم ایسی چیزوں کو مانگتے ہو۔ پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، آیت نمبر 81 میں۔ سو اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی بھی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کو بچا سکتی، اس کی مدد کر سکتی، اور وہ خود بھی عذاب کو نہ روک سکا۔ اب جو لوگ کل اس کے مرتبے اور مقام کی تمنا کر رہے تھے، 82 میں آ رہا ہے، تو کہنے لگے کتنا عجیب ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے جس کو شادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے، اور اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ یہ قارون کا حشر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ قارون نے اتنا غرور کیا، تکبر کیا اور بڑائی کے جملے بولے، ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اس کا مال دولت کام نہیں آ سکا۔ اور یہ آخرت کا گھر ہے ایسے لوگوں کے لیے، یہ وہ آخرت کا گھر ہے جو ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے
جو نہ زمین میں سرکشی اور تکبر چاہتے نہ فساد انگیزی، تو آخرت کا جو گھر ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا انجام نیک چاہتے ہیں اور جو جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 76، اور تم اس بات کی امید نہ رکھتے کہ تم پر کتاب اتاری جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساست سے تم یہ امید نہ رکھتے، لیکن ان کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے تمہیں یہ امید ہے کہ تم پر کرم کیا جائے گا، تم کافروں کے مددگار ہر قسمت بننا۔ اچھا، اب سورہ عنکبوت آ جاتی ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اور یہ بھی مکی سورہ ہے، اس کے بھی ٹاپکس مور اور لیس وہی ہوں گے جو پیچھے گزر گئے ہیں مکی صورتوں کے۔ سورہ عنکبوت جو ہے تو اس میں آیت نمبر 2 کیا ہے؟ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ان کا اتنا کہنے پہ کہ ہم ایمان لے آئیں تو چھوڑ دیے جائیں گے، آزمائش نہیں کی جائے گی؟ تو بے شک ہم نے ان کو بھی آزمایا تو جو پہلے گزر چکے ہیں، تو تاکہ سچے اور جھوٹوں میں فرق ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بھوک سے، خوف سے، جان اور مال کے لاس سے ہم آزمائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تم نے کلمہ پڑھ لیا اور بخش دیے گئے اور پہنچ گئے جنت میں، آزمائش ضرور ہے۔ اور دنیا میں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جہاں آزمائش آتی رہتی ہے، اور کوئی چہرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ایکسپوز کیے بغیر چھوڑتا ہو۔ بلکہ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے اگر بہت عرصے تک ان کو کوئی بیماری نہیں آتی تھی، کوئی پریشانی نہیں آتی تھی، کہ کہیں ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی بیماری نہیں آئی۔ آیت نمبر 11 پر آ جاتے ہیں کہ اللہ ضرور ایسے لوگوں کو ممتاز فرما دے گا جو سچے دل سے ایمان لائے، اور منافقوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا۔ ابھی جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ ایکسپوز کرتا ہی کرتا ہے، دنیا میں بھی ایکسپوز ہوتے ہیں، اپنے پرائے سب ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا شروع ہو گیا تذکرہ آیت نمبر 14 سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا آیت نمبر 16 سے، کہ ان کی قوم بتوں کو پوجتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم آیت نمبر 19 سے کہ جس طرح میں نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی ہے تم اسی کو دیکھو، تو اسی سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ پھر انسان کے مراحل کے جو ہیں ارتقاء کے مسائل، آیت نمبر 20 میں دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کس طرح ابتدا فرمائی اور کس طرح اللہ تعالیٰ دوسری زندگی بھی عطا فرمائے گا، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ آیت نمبر 21، تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 24 میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر ہے کہ جب نمرود نے ان کو آگ میں ڈالنے کا کہا کہ بھئی ان کو آگ میں ڈال دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ بھئی تم ان کا نہ پوجا کرو، لیکن وہ نہیں مانے۔ یہ سارا کا سارا ہو گیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کن پر ایمان لے؟ اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، یہ بھی دین حق پر ہی تھے۔ ایمان لے آئے کا کیا مطلب ہے کہ آتش نمرود سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت نکل آئے تب بھی لوگ ایمان نہ لائے، ٹھیک ہے، وہ اپنی قوم سے ہی الگ ہو گئے، وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہ وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام جو تھے نا، انہوں نے آپ کی صداقت کا اعلان کیا۔ یہ نہیں تھا کہ ان کی ٹیچنگز کچھ اور تھیں، ان کی ٹیچنگز کچھ اور تھیں، اب وہ ایمان لے آئے کہ یہ صحیح ہے۔ ٹیچنگز دونوں کی سیم تھیں، لیکن انہوں نے ان کی صداقت کا اعلان کر دیا کہ پکے سچے نبی ہیں، جبکہ لوگ ان کے مان نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے مایوس ہو کر ہجرت کر ڈالی انہوں نے حران کی طرف، پھر شام آئے تو وہیں اقامت اختیار کر لی، اور حضرت سارہ علیہ السلام بھی وہاں ان کے ساتھ تھے، ان کی بھتیجہ لوط علیہ السلام وہاں تھے، اور اس وقت حکومت وقت کی نظر میں یہ سب لوگ باغی قرار پائے تھے۔ اور یہی ہوتا ہے، آپ اگر دیکھیں تو ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، جو پکے سچے مومن ہوتے ہیں ان کو لوگ باغی کہتے ہیں کہ یہ الگ لوگ ہیں۔ آیت نمبر 27، پھر کیا کیا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، کیا بلیسنگز کی؟ ہم نے انہیں اسحاق، یعقوب علیہ السلام یعنی بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر فرما دی، یعنی آقا علیہ السلام اور قرآن حکیم کو بھی انہی کی اولاد میں ہم نے مقرر فرما دیا، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ دیا کرتے ہیں۔ تو تمام جلیل القدر انبیاء صحیفے یہاں آئے، اور فائنلی آقا علیہ السلام اور قرآن کریم کی
ان کی ہی اولاد پر آیا۔ پھر آیت نمبر 28 سے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور آگے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ان کا ذکر ہے، ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ پھر مدین والوں کا ذکر آ گیا آیت نمبر 36 میں، کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھی چٹلایا گیا، اور عاد ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ اور پھر آتا ہے آیت نمبر 39 میں کہ ہم نے قارون، فرعون، حامان، قارون کا ذکر پیچھے آ گیا تھا، اب اور فرعون کا بھی پیچھے آیا ہوا ہے، حامان کا بھی ذکر ہے، حامان کو ہلاک کر دیا۔ اور بے شک موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سے نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن وہ سرکشی میں آگے بڑھنے والے تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 21 دیکھیں تو یہاں عنکبوت کا اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا، مثال دیا کہ مثال ایسے لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو کارساز بنا لیے، مکڑی کے داستان جیسی، عنکبوت مکڑی جیسی ہے، جس نے اپنا گھر بنایا، ٹھیک ہے، مکڑی کا گھر کیسا ہوتا ہے، پھونک مارے تو اڑ جائے گا، جو بے شک سب گھروں میں سب سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے، کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مثالیں کیوں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ 43 آیت میں بتاتا ہے کہ مثالیں ہم انہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں اہل علم کے سوا کوئی نہیں سمجھتا، اسی لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اہل علم سے پوچھی جائے۔ یہاں ہم لوگ اپنا پارہ نمبر 20 ختم کرتے ہیں، اور سورہ عنکبوت ابھی کنٹینیویشن میں ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کہا تو ہم لوگ آگے پارہ نمبر 21 شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔